जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वंस अगेन ज़ैतून एफएम लाइव शो के एक और एपिसोड के अंदर आप सबको खुशामदीद। शेख साहब, आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, हस्बे मामूल, अल्लाह का शुक्र। शेख साहब, आज 13वां पार्ट है अंदर की बातें। ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, मिर्ज़ा कादियानी आजहानी जो अपनी तहरीरों के अंदर जो चीज़ें लिख के गए, उनकी कॉन्ट्रडिक्शंस हम जी कंटिन्यूसली अहमदी ऑडियंस के सामने रख रहे हैं, कादियानी हम्म, अवाम के सामने रख रहे हैं। मिर्ज़ा साहब की अपनी तहरीरों के अंदर से उनके जितने जो दावा जात हैं, एक पेज पे एक बात है और उसी की बल्कि दूसरी सतर में दूसरी बात है। ये चीज़ रख रहे हैं। आज इसका 13वां एपिसोड है, इसके ऊपर जी आज बात करेंगे। आप काइंडली थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अपडेट कीजिए कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ताकि फिर बात शुरू की जाए और जब हमारी बात खत्म हो जाए उसके बाद आवाम को कॉल का लिंक दिया जाए कि अगर किसी का कोई सवाल है तो वो आ जाए, उसको ज्वाइन कर लें और ठीक, इस तरह अवेयरनेस का ये सिलसिला चलता रहे। प्लीज शेख ओके, साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू फारूक। हमारा जैतून चैनल का ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, ये हमारे उन अहमदी बहन भाइयों के लिए है जिन्होंने मौसूफ गुलाम कादियानी साहब की तहरीरों को पढ़ने की जहमत नहीं की, या उन्हें वक़्त नहीं मिला, या उन्होंने तवज्जो नहीं दी, वट एवर द रीज़न, किसी वजह से भी वो अगर नहीं पढ़ सके, तो हम तवज्जो दिला रहे हैं कि वो इसको देखें, पढ़ें और फिर इस पे गौर करें। और जिस चीज़ पे वो अपना बिलीव लिए बैठे हुए हैं, ईमान लिए बैठे हुए हैं, चाहे उन्होंने अपने वालिदैन से इनहेरिट किया हुआ है, पैदाइशी तौर पे हैं, या वो जो उनको सिर्फ बताया गया, उन्होंने जो खताबात में, जलसों में, तकरीरों में किसी और तरीके से सुनी सुनाई जो है एंड से की बात है, उससे जो उन्होंने अखज़ किया हुआ है। तो उसके लिए मेरी गुजारिश ये है कि हमने जो ये सिलसिला शुरू किया, उस पे हम उनकी तहरीर को सामने रखते हैं और फिर जो उससे एक नतीजा अखज़ होता है, हम उस पे बात करते हैं। और नतीजे में हर इंसान की अपनी समझ है, अपनी अक्ल है, और अल्लाह ताला ने यही अक्ल जो है वो उसने दी है कि मेरी आयात पे भी अंधो बहरों की तरह ना गिरा करो, उसको अंधो बहरों की तरह, ये हैवानी रवश है, बल्कि उसको गौर व फिक्र किया करो। अल्लाह ने अक्ल इसलिए अता की है। सो यही चीज़ जो है अहमदियों पे भी लाजिम आती है जब वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो मिर्ज़ा साहब की तहरीरों को देखें और जो वो समझते हैं उसको लें, ना कि जो मैं समझा हूँ वो लें, या जो उनको बताने वाला इनका गद्दी नशीन जो है वो ले। आप खुद, क्योंकि जवाबदेह आप हैं। वहाँ पे इस सो कॉल्ड मसीह मऊद ने या किसी गद्दी नशीन खलीफा ने नहीं आपके साथ होना, या अम्मा अब्बा ने नहीं होना। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड्स एंड यू आर अकाउंटेबल। आपने अपने अमाल का हिसाब देना। तो शुरू करते हैं हम इसके सफ़ा नंबर 12, जहाँ पे ये मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह की जी। वही के तहत क्रिश्चियन हैं। वो अगर आप दोस्तों के सामने रख दें हम्म। तो पेज 12 जो है, यही या पेज है जी। या जी जी। एग्जैक्टली, या थैंक यू सो। तो इसमें मौसूफ गुलाम कादियानी फरमाते हैं, ये खुदा की वही है कि तू हिंदुओं के लिए क्रिश्चियन है। हजरत मसीह माऊद व महदी माऊद ने फरमाया, जैसा कि खुदा ने मुझे मुसलमानों और ईसाइयों के लिए मसीह माऊद करके भेजा, ऐसा ही मैं हिंदुओं के लिए बतौर अवतार के हूँ। और मैं अरसा 20 बरस से या कुछ ज़्यादा बरसों से इस बात को शोहरत दे रहा हूँ कि मैं मैं उन गुनाहों के दूर करने के लिए जिनसे ज़मीन पुर हो गई है, जैसा कि मसीह इब्ने मरियम के रंग में हूँ, ऐसा ही राजा कृष्ण के रंग में भी हूँ, जो हिंदू मज़हब के अवतारों में से एक बड़ा अवतार था, या यूँ कहना चाहिए रूहानी हकीकत की रूह से मैं वही हूँ। ये मेरे ख्याल और क्यास से नहीं, बल्कि वो खुदा जो ज़मीन और आसमान का खुदा है, उसने मेरे पे ज़ाहिर किया है। और ना एक दफ़ा बल्कि कई दफ़ा मुझे बतलाया कि तू हिंदुओं के लिए कृष्ण और मुसलमानों और ईसाइयों के लिए मसीह माऊद है। अब थोड़ी देर के लिए इस पे अगर हम बात कर लें, तो मेरे अहमदी दोस्तों, आप ये देखें कि मौसूफ कादियानी ये फरमा रहे हैं
کہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے ایز اے مسایا، ایز اے پرومسڈ مسایا اپوائنٹ کیا ہے، معمور کیا ہے مسلمانوں، فار دا مسلمز اینڈ دا کرسچینز ایز اے پرومسڈ مسایا، the same time I am a Christian for the Hindus. اب سلسلہ یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ مان لی بات، اب جہاں پہ وہ عیسائیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا اور خدا بنایا ہوا، آپ اس کو خدا کا درجہ بھی دیتے ہیں اور خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ سلسلہ یہ ہے کہ وہ مسیح جو مسلمانوں کا ہے وہ ایک نبی ہے، اور مسلمانوں میں جو خدا کا تصور ہے اس میں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کہ میں وہ، اور جو خدا ہوتا ہے آپ نے اس کو خدا بنایا، تو خدا انسان نہیں ہوتا جو کسی کا محتاج ہو، تو اس لیے وہ اپنی ذات کو بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جو حضرت مسیح تھے وہ صرف ایک انسان اور اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ دیکھیں میں ہوں، اور پھر اس کو وہ بتاتے ہیں کہ میں کس طرح سے بنایا گیا۔ اب سیم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ میں کرسچن ہوں۔ اب کرسچن کے لیے ہندو جو کچھ اپنے یہ کہہ لیں کہ تہوار مناتے ہیں، جس طرح سے وہ سلسلہ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ عبادات اپنی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا موصوف قادیانی وہ چیزیں مطلب ان کے سامنے اسی طرح سے ان کی محبت، شفقت، ان کی یہ چیز لینے کے لیے کہ جیسے وہ اپنے کسی بڑے کا کرشن کا درشن کرنے کے لیے آئے ہیں، تو موصوف اسی طرح سے ان کو بھی درشن دیا کرتے تھے؟ مطلب مسیح تو انہوں نے بن کے دکھا دیا۔ جب یہ لیول ایک رکھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ چیز مطلب احمدی حضرات بعض فوری سوال اٹھا سکتے ہیں، بلکہ وہ جو پیڈ ہیں، اصل تنخواہ دار ملازم ہیں ان کے، وہ اٹھا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی نہیں، اصل تعلیم تو جو ہے اسلام والی ہے، بالکل مان لیا۔ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ چیز جو ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ پھر ان کی بجائے ان کو وہ چیز کہنے کے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہارے لیے، وہ مثال دے کے بات کی جا سکتی تھی کہ ہندوؤں کو کہ جیسا تمہارے لیے کرشن کو تم سمجھتے تھے، جبکہ میرے مقرر کردہ، میرے بھیجے ہوئے جو ہیں وہ صرف ایک وحد و یگانہ خدا کی محکومیت اختیار کرتے ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے، اس کی مثال جو ہے وہ رسول کریم سے دی جا سکتی ہے۔ اور یہ موصوف جو تھے، جبکہ دعویٰ رکھتے ہیں، یہ بھی مزے کی بات ہے، یہ بھی دعویٰ رکھتے ہیں کہ میں معاذ اللہ رسول کریم کی بعثت ثانیہ ہوں، میری شکل میں رسول اللہ دوبارہ دنیا میں ظہور پذیر ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ آ کے جب آپ کرشن جی مہاراج بنے ہیں تو what role you have played for the Hinduism، آپ نے ہندوازم کے لیے سوال یہ اٹھتا ہے۔ اب مطلب احمدیوں کو سوچے، میں ان کو ان کی توجہ اس طرف لا رہا ہوں، یہ مطلب نہ لے جو تنخواہ دار ہیں، مطلب مربیان حضرات اور دوسرے تیسرے جو ہے جو پے رول پہ ہیں، وہ تو مطلب میری ذات پہ بھی سوال اٹھائیں گے، میرے اس سوال پہ بھی کریں گے، لیکن میں آپ احمدیوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ ایک شخص اگر ایک وقت میں یہ سارا کچھ ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب قرآن کے اندر رسول اللہ کو کہہ دیا کہ تم پوری نو انسانی کے لیے ہو، جیسا کہ اس نے کہا کہ میں نے پہلے انبیاء مختلف قوموں کی طرف ان میں جو بھی تھا ان کی قوم میں سے، ان کی زبان میں سے سب کو بھیجا کیا، لیکن تمہیں اب پوری دنیا تھے کافت الناس کے لیے، کہ پوری کائنات کے لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ تو یہ حضرت اگر ان کا بدل ہیں یا ان کی جگہ آئے ہیں یا ان کا پیغام لے کے اس مقام پہ ان کی تجدید کے لیے آئے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کرتے۔ رسول اللہ نے کہیں پہ بھی قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک دیکھ جائیے، کہیں پہ بھی رسول اللہ نے کہا
کہ جی بات سنو، تمہارے لیے میں موسیٰ ہوں، تمہارے لیے میں عیسیٰ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. نو، ان چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہوئے اس کو کہا کہ قرآن کے اندر یہ چیز سمیٹ دی گئی. اب وہ تمام جو تعلیمات تھیں، تمام جو قوانین تھے، تمام جو ہدایات اللہ کی طرف سے ان انڈیویجولس انبیاء کو ملتی تھیں، ان کا اب کوئی وجود باقی نہیں. اب جو سلسلہ ہے وہ ضابطہ حیات جو قرآن کے اندر ہے وہ نو انسانی کے لیے ہے، اب اس پہ عمل درآمد ہوگا. تو موصوف یہاں پہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کرسچن ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا انہوں نے کبھی کرسچن کا کوئی ایسا پلے جو ہے وہ دکھایا حقیقی زندگی میں کہ مہاراج کرسچن بن کے یہ بیٹھے ہوں تخت کے اوپر، ان کی دیویاں داسیاں ان کے شیخ صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات جی کر دوں گا. جی اگر تو بیٹھنا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھے ہوں اور کچھ دیویاں کرشنیاں، شیخ صاحب وہ اتنی تو کوشش انہوں نے کی تھی. وہ بیٹھے بھی چارپائی پہ، خادمائیں بھی رکھیں، تو وہ انہوں نے وہ چیزیں منگوائیں تو کیں، تو لوٹے پانی کے یہ وہ، پھر اب اس سے زیادہ وہ کیا کر کے دکھائیں؟ نہیں، مقصد میرا کہنے کا ہے کہ ٹو بی آنیسٹ اٹس اے میٹر آف فیتھ اینڈ بلیف، اس میں کوئی مذاق نہیں ہے. اعلی حضرت نہیں کو نہیں مطلب شیخ نہیں، صاحب میں انہوں آپ نے کو نہیں کہہ رہا آپ کر رہے، لیکن میں ان کو اوکے کہہ رہا ہوں کہ اوکے یہ جو چیز ہے، جب آپ مطلب کسر سلیب کی ایک بات کرتے ہیں کہ میں نے کسر سلیب، پہلے تو بات آپ نے سلیب کو اقرار کیا، پھر آپ نے کہا کہ جی میں نے وہ توڑ دی. سلیب کو توڑنا، آپ نے کہا جی میں نے عیسائیت کا رد کر دیا، مطلب کیا نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے لیے جو کچھ ہے، مثال کے طور پہ جب میں ان کی دوسری کتابیں دیکھتا ہوں جو قادیان کے آریہ اور ہم ہیں، ست بچن ہے، بابا جی گرو نانک وغیرہ کے بارے میں لکھ، تو اس کے اندر مطلب آپ اگر ان چیزوں کو دیکھیں، ان کی تحریر کو دیکھیں، وہاں پہ جس قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، فاروق بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ بچہ ہے، بات نہیں مان رہا، گھر پہ رہ رہا ہے، تو وہ حرکتیں کچھ ایسی کرتا ہے، کام نہیں کرتا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، اسے کہو جی کہ تم صاف رہا کرو تو وہ گندا رہتا ہے، تو اس کو ڈیل ہم انسانی لیول پہ کرتے ہیں، حیوانی لیول پہ نہیں کرتے، انسانی لیول پہ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ عقل عطا کی ہے، جو ذہن عطا کیا ہے، یہ جانوروں کے اندر بھی ہے، وہ جانوروں کے اندر بھی ہے، لیکن وہ جس طرح سے پروگرامڈ ہے اس لحاظ سے چلتے ہیں. انسان کو دیا ہے کہ تم سوچو کہ ایک طریقہ اگر کام نہیں کر رہا تو دوسرا کون سا کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ محسوس کیا کہ یہ جو ہندو ہیں یہ گندی باتیں کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں یہ صحیح راستے پہ نہیں ہیں، تو آپ ان کو جو اعلیٰ ترین مثال ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، وہ دکھاتے ہیں کہ یہ چیز کیجئے. اپنے بچے کو مطلب اس طرح سے نہیں کرتے کہ بغیر سوچے سمجھے مارنا شروع کر دیتے، گالی وغیرہ یہ وہ دس اینڈ دیٹ، اس پہ ظلم کرنا شروع کرتے. نو، بڑے طریقے، اس میں آپ کو اپنی پیشنس، صبر دکھانا ہوتا ہے، طریقہ دکھانا ہوتا ہے، کیونکہ بچے نے جو آپ سے لرن کرنا ہے، وہ جو چیز پہلی بچے کے ذہن پہ لکھی جائے گی وہ لے کے چلے گا ساری زندگی اپنے ساتھ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے بارے میں تو آپ نے ان کے معاملات کو لے کے تو جس طرح سے، اس کی مثال ایک دے دیتا ہوں کہ ایک جگہ یہ موصوف فرماتے ہیں قادیانی کہ ہندوؤں میں ایک رسم تھی، ایک بری عادت تھی کہ کسی عورت کے اگر بچہ نہیں، لڑکا نہیں ہوتا تھا تو اس کا خامن جو ہوتا تھا وہ مطلب ایک مرد کے حوالے اپنی بیوی کو کرتا تھا. یہ پوری ہے، میں صرف اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. باقاعدہ اس مرد کا نام بھی ہے بیرج دیوتا اور یہ اور وہ، کہ جیسے گائے بھینسوں کے لیے ایک میل رکھا ہوتا ہے، مطلب اس ٹائپ کا مرد کہ اس کے لیے رات گزارنے کو دے دیتے ہیں، اور وہ کنسیو جب کر جاتی ہے تو اس میں سے مطلب بیٹا پیدا ہوتا ہے. مرزا صاحب نے اس کی پوری تصویر کشی کی ہوئی ہے، یقین کریں پوری تصویر کشی، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مرزا صاحب وہ ہندو عورت اور مرد جو ہے معاذ اللہ توبہ مطلب
کہ وہ چرپائی پہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور یہ نیچے گھسے ہوئے سارا کچھ مطلب اس کو پوری طرح سے اس کی عکس بندی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سارا. اس طرح سے انہوں نے اس کی عکاسی کی ہوئی ہے. اچھا پھر ظلم کی بات یہ ہے، مطلب اگر یہ لوگ چاہیں احمدی حضرات تو میں اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں لیٹر، مطلب دوسرے پروگرام میں جو میں بات کہنے لگا ہوں، کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عورت، مطلب اب پہلے یہ ہے کہ اس کا خامد بھیجتا ہے، دوسری جگہ پہ مرزا صاحب جو ہے وہ یہ امپریشن دے رہے کہ یہ عورت جا کے خود ایسا کام خود کرواتی ہے. وہ بندہ ہے خدا، اس بیچاری کو جو کہ خود مظلوم ہے، اس پہ آپ یہ لگا رہے ہیں کہ وہ ایسے نطفہ حرام کاری کا کام کرواتی ہے. وہ تو بیچاری مجبور، وہ تو نہ چاہتے پتہ نہیں روتی چلاتی ہوگی کہ نہیں، لیکن اس کا خامد بقول ان کے کہ ان کا خامد بھیجتا ہے. سو مرزا صاحب یہ تربیت کر رہے ہیں، اور یہ بطور میں اگر ان کو لے لوں کہ یہ بطور کرسچن بتا رہے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ یہ کہتے کہ یہ چیزیں میں بطور کرسچن بتا رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پہلے کرسچن نے کہیں تھیں اور اس کے ماننے سے آپ کر رہے ہو، تو میں اب جو کرسچن آیا ہوں اب یہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنے سے منع کیا گیا. یہ الفاظ تو کہیں نہیں آئے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جہاں پہ بڑے دعوے کیے، وہاں پہ ان کا ایک یہ بھی دعویٰ کہ جی میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں روحانی حقیقت کی روح سے میں وہی ہوں. اچھا یہاں پہ ایک بڑی مصیبت ہے، مجھے وہ روحانی سے مجھے وہ اپنے ایک چیز اور بھی یاد آ جاتی ہے، لیکن میں نہیں اس کا نہ شیخ صاحب وہ ذکر نہیں. کا ذکر نہیں کروں گا اس کا. کہ ہاں میرا جزاک اللہ. مقصد یہ ہے کہ ایک تو میرے صاحب حقیقی اور غیر حقیقی. بڑی مزے کی بات ہے، ان کی پوری جو فلسفی ہے، ان کی پوری تعلیم انہی لفظوں کے اوپر میٹافوریکل پہ اور ریئل پہ گھومتی ہے. مطلب یہ کہتے ہیں میں حقیقی نبی نہیں ہوں. جب آپ حقیقی نبی نہیں ہو لیکن بیعتیں تو آپ اور باقی سارا کام آپ حقیقی لیتے ہو، پیسے بھی حقیقی لیتے ہو، لیکن نبی آپ پیسے بھی حقیقی کی نہیں. دیتے ہیں. نبی ایگزیکٹلی. یہاں تو ہمارے یہاں چندہ جو ہے وہ حقیقی چاہیے. جیسے یہاں ہمارے کینیڈا میں وہ سٹوروں نے اور گیس سٹیشنز نے اپنے ٹوکن جاری رکھے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹوکن دے دیتے ہیں، جی یہ $1 کا ٹوکن ہے، یہ 50 سینٹ کا، تو وہ ٹوکن منی کہلاتی ہے. اور وہ باقاعدہ مطلب انہی جگہوں پہ جن کی ہوتے ہیں سٹور والوں پہ، وہ اس کو آنر بھی کرتے ہیں. تو مطلب اس طرح آپ نے یہ سلسلہ یا تو کرتے تو تبھی تھا. پیسے آپ حقیقی لیتے ہو، بیعتیں آپ حقیقی لیتے ہو، نبی آپ جب کہلاتے ہو تو اپنا ماننا جو ہے وہ حقیقی مطلب لازم قرار دیتے ہو. اگر کوئی نہ مانے تو اس کو آپ کافر اور جہنمی کہتے ہو. تو لیکن جب بات آئے آپ سے پوچھے تو آپ کہتے ہو میں غیر حقیقی نبی ہوں. تو یہاں پہ بھی آپ وہی حقیقی ہو. میرا احمدی دوستوں سے، بہن بھائیوں سے یہ ہے کہ خدا را، اور یہ مطلب آپ پوچھیں گے کہ کہاں ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا سا مطلب اوپر چلیں ان کے، اگلی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں. تو فرمایا گیا ہے، کہتے وہ ایک بڑا اوتار تھا. یہ یوں کہنا چاہیے کہ روحانی حقیقت کی روح سے میں وہی ہوں، اور میرے خیال اور قیاس نہیں بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے، اس نے یہ میرے پہ ظاہر کیا ہے. اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتلایا ہے کہ تو ہندوؤں کے لیے کرسچن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہے. میں جانتا ہوں کہ جاہل مسلمان اس کو سن کر فی الفور یہ کہیں گے کہ ایک کافر کا نام اپنے اوپر لے کر کفر کو سری طور پر قبول کیا ہے. اب یہاں پہ وہ اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ہندو کو کافر جانتا ہے، تو یہ اپنے اوپر یہ کرسچن کا نام لے کے تو مطلب وہ کہیں گے کہ جی میں مطلب کفر کی بات یہ وہ، لیکن کہتے ہیں لیکن یہ خدا کی وحی ہے جس کے اظہار کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. کہ اگر میں کرسچن بن رہا ہوں، اگر اپنے آپ کو کرسچن کہہ رہا ہوں، تو یہ خدا کی وحی کے تحت کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے. اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے جس پہ بڑی عجیب سی باتیں کہ وحی، اس وحی کے الفاظ کیا ہے، وہ وحی کیا ہے کہ بھائی تو یہ ہے وہ چیز، اس کا کوئی ذکر نہیں، صرف یہ کہ خدا کی وحی ہے. اس کے
آج یہ پہلا دن ہے کہ ایسے بڑے مجمع میں بات کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو لوگ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اب واضح ہو کہ راجہ کرشن جیسا کہ میرے پہ ظاہر کیا گیا ہے در حقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا۔ اب یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایک لفظ کامل انسان، میرے نزدیک دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر انسان کامل صرف ایک، کوئی دو کامل انسان ہے ہی نہیں۔ اب مطلب اگر باقی آپ لوگ دوسرے مسلمان بھی اس پہ بلیو کرتے ہوں، بڑی اچھی بات ہے، اس کو مانتے ہو۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس چیز پہ میں بحث کر رہا ہوں، اس چیز کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک انسان کامل جو ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ انہوں نے ایک ایسی بات لکھ دی ہے کہ اور حقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا۔ اب کرشن کو وہ کامل انسان قرار دے رہے ہیں۔ I'm sorry, I will never agree with موصوف غلام قادیانی کہ اور بھی کوئی کامل انسان تھا کہ جس کو یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ وہ راجہ کرشن کامل انسان، جس کی نظیر ہندوؤں کے رشی اور اوتار میں نہیں پائی جاتی، اور اپنے وقت کا اوتار یعنی نبی تھا، مطلب وہ اپنے ٹائم کے نبی تھے۔ اب ان کو بھی انہوں نے مطلب جس طرح سے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ان کو نبی کہا، مان لی بات، بلہ بہتر جانے کے آگے چل کے کہ یہ اس کو حقیقی نبی کہتے ہیں یا وہ بھی غیر حقیقی نبی تھے، دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن انہوں کا یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ وہ اوتار یعنی نبی تھا جس پر خدا کی طرف سے روح القدس اترتا تھا، اور وہ خدا کی طرف سے فتح مند اور با اقبال تھا، جس نے آریہ دت کی زمین کو پاپ سے صاف کیا، یعنی کہ گناہوں سے، برائیوں سے صاف کیا۔ اب یہاں پہ مطلب روح القدس سے مراد ان کی جو ہے، میں جو سمجھا ہوں، کریکٹ می احمدی حضرات if I'm wrong، آپ بتا سکتے ہیں، میں اپنی سمجھ بتا رہا ہوں کہ جو مجھے کہ روح القدس جو ہے وہ حضرت جبرائیل کو لے رہے ہیں، مطلب وہ فرشتہ جو وحی لاتا ہے کہ اس کو روح القدس کے طور پہ، کہ ان کے اوپر بھی جبریل کا نزول ہوتا تھا۔ میں یہ سمجھ، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں تو آپ مجھے تصحیح میری کر سکتے ہیں، آپ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے زمانہ کا در حقیقت نبی تھا، جس کی تعلیم کو پیچھے سے بہت باتوں پر بگاڑ دیا گیا۔ خدا کی محبت سے پر تھا اور نیکی اور دوستی شر دشمنی، نیکی سے دوستی اور شر سے دشمنی رکھتا تھا۔ خدا کا وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں اس کا بروز یعنی اوتار پیدا کرے گا۔ اب یہاں پہ پھر وہی چیز آ گئی کہ اس کو بھی خدا نے وعدہ دیا ہوا تھا کہ میں آخری زمانے میں تیرا بروز، تیرا وہی آ گیا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو بتائی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بروز، کہ حضرت عیسیٰ یہاں پہ مطلب وہ چیز یہ دے رہے ہیں کہ مسلمان یہ جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، جو احادیث سے مبارکہ میں یہ چیز آتی ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ وہاں پہ میٹافوریکل بات ہو رہی ہے، وہ تشبیہ دی گئی ہے، حضرت عیسیٰ جو فوت ہو گئے وہ نہیں بلکہ دوسرا حضرت عیسیٰ جیسا آئے گا۔ بین ہی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرشن کو بھی بتایا گیا تھا کہ تیرا بروز، تیرا جیسا ایک کرشن آئے گا۔ اب اندازہ کریں کہ مرزا صاحب کو جس وقت یہ بتایا گیا کہ بھئی کیا اور کون کس وقت آئے گا، اس وقت تک مرزا صاحب ابھی صرف وہی ہیں کرشن کے علاوہ، اب ایک کرشن اور شامل ہو گیا۔ یہ چیز جو ہے کہتے ہیں الہاموں کی میرے پہ ظہور ہوا، مجھے من جملہ اور الہاموں کے اپنی نسبت یہ بھی الہام ہوا تھا کہ ہے کرشن رد گوپال تیری مہمہ گیتا میں لکھی گئی، سو میں کرشن سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا مظہر ہوں، مطلب اس وجہ سے اس کو کرتا ہوں کہ میں ہی اس کا عکس ہوں، میں ہی اس کا مظہر ہوں۔ میں اس کی جگہ ایک اور راز درمیان میں ہے جو صفات کرشن کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، یعنی پاپ کا نشٹ کرنے والا، یہ مطلب اوپر جو ان کی ہے زبان اس کا معنی دیے گئے ہیں، غریبوں کی دلجوئی کرنے والا اور ان کو پالنے والا،
یہی صفات مسیح موعود کے ہیں، پس گویا روحانیت کی روح سے سوری کرسچن اور مسیح موعود ایک ہی ہیں۔ اب انہوں نے یہاں پہ آ کے سمیٹ دیا اس کو، کہ بتا دیا کہ بھائی کرسچن اور مسیح موعود جو ہے یہ دو نہیں ہیں۔ جیسے مسیح موعود مطلب حضرت عیسیٰ نہیں ہے، میں ہی ہوں، اور پھر آگے چل کے اس کے ایک اور پلس لگایا کہ میں ہی رسول کریم کی بھی بعثت ثانیہ ہوں۔ مرزا غلام احمد کرسچن بھی ہو گئے، مسیح موعود بھی ہو گئے، معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو گئے۔ صرف قومی اصطلاح میں تغیر ہے کہ یہ جو اصطلاحیں ہم بولتے ہیں اس کے اندر یہ مطلب ہمیں فرق چیز جو نظر آتی ہے، لیکن ہم اصولی یہ عزیز دوستو لیکچر سیالکوٹ کے صفحہ نمبر آپ 76 اور روحانی خزائن کی جلد غالباً 24 ہے میرا خیال۔ اگر آپ اس کی تصحیح کر سکیں فاروق، دیکھیں کہ واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو لکھا ہوا ہے میرا خیال صفحہ 24 سے 27 تک ہے لیکچر سیالکوٹ کا، اور روحانی خزائن کی جلد 24 یا 28 ہے، اس کے صفحہ نمبر جو ہے 228 اور 229 پہ ہے، مطلب روحانی خزائن کی جلد جو ہے اس میں، اور جو لیکچر سیالکوٹ مطلب انڈیپینڈنٹلی ہے اس کے صفحہ نمبر جو ہے 26 اور 27 ہے۔ سو یہ جو چیز کہ ان کا یہ دعویٰ یہاں پہ ہم رکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آگے ان کا ابھی اور چل رہا ہے، اس کو ہم اپنی اگلی نشست میں لیں گے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ دوستو سلسلہ یہ ہے کہ جب آپ اسٹڈی کریں تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری صرف ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ جو میں سمجھا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ آپ کچھ اور سمجھ سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ کو یہ مربی حضرات یا جماعت کے جو ہیں معلمین جو آپ کو بتائیں، ہو سکتا ہے وہ جو کچھ بتائیں آپ اس سے بھی مختلف ہو آپ کے ذہن میں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کی جو تحریر ہے اس کو آپ نے اپنی عقل سے لینا ہے۔ یہ عقل صرف اسی لیے عطا کی گئی، آپ کو اس لیے نہیں عطا کی گئی کہ آپ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جو کچھ تمہارے آباء و اجداد نے کیا وہ انہوں نے کیا، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بالکل نہیں۔ سوال ہے کہ what you did, what you understood۔ اصل بات یہ ہے، اگر آپ کی سمجھ بھی ان سے ملتی بڑی اچھی بات ہے، that's very good۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے آباء و اجداد ٹھیک تھے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ رسپانسبلٹی اور یہ سٹیٹمنٹ آپ لے کے چل رہے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ بات نہیں ہوگی او جی میرے امی ابا تھے تو میں نے ان کی بات، نو آپ نے ان کی بات لی لیکن آپ نے سمجھی، نو اٹس یورس۔ یہ بات قطعی نہیں ہو سکتی کہ اس کو یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی وہ میرے ابا کے تھے تو میں اس لیے، نہ، تمہیں عقل دی، تم نے خود سوچ سمجھ کے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ آپ میں اکثر یہاں احمدی حضرات جو ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی چودھری ظفر اللہ کو پاگل تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے، ڈاکٹر عبدالسلام اتنا بڑا سائنسدان تھا، بالکل مانتے ہیں۔ ظفر اللہ خان بڑا اچھا وکیل تھا، بڑا اچھا سپیکر تھا، عقل مند تھا، ذہین تھا، ویری رائٹ۔ کس حوالے سے؟ دنیاوی تعلیم کے حوالے سے۔ ڈاکٹر عبدالسلام دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے نوبیل پرائز ونر تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ دوسری طرف بھی یہی چیز ہوگا؟ وہ جو سمجھا، وہ جو جانا اس نے، کیا اس پہ بھی اس نے کوئی تھیسز لکھے ہوئے کہ جس کو آپ لا سکیں اور کہہ سکیں کہ دیکھیں کہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اسی طرح اس شخص نے جس طرح قرآن سمجھا ہے، یہ دیکھیں ایسے اس نے بتایا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ دنیا پہ ریکگنائزڈ ہے، and he been called a عالم، he been called a scholar۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے نہ ظفر اللہ میں نہ ڈاکٹر اسلام میں، لیکن بالکل تسلیم کیا جاتا ہے اس کو۔ جس فیلڈ میں ان کی تعلیم ہے، جس فیلڈ میں ان کا علم ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے،
ہم مانیں گے اس چیز کو، جیسے کہ لیکن یہ جو آپ ہے اس کی تصحیح آپ ضرور کر لیں. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو بڑے فخریہ اور تکبرانہ انداز میں یہ بات کی جاتی، دیکھیں جی وہ جی احمدی تھے، انہیں نوبیل پرائز احمدی ہونے کی وجہ سے نہیں ملا. ظفر اللہ خان وزیر خارجہ احمدی ہونے کی وجہ سے نہیں بنے تھے، وہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے اور علم کی بنیاد پہ اپنی ذہانت کی بنا پہ ہوئے تھے. آپ کو یہ اپنی کریکشن کرنی ہوگی. یقین کریں آپ کو یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے. اس وقت دنیا میں یہود و نصارہ، اس وقت دنیا کے اندر جن کو آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہریہ لوگ ہیں. اگر ہم دیکھیں نظام زندگی جو ہے ہمارا، جو سارا مٹیریلسٹک سسٹم جو انہی کے اوپر چل رہا ہے، آپ ان میں سے ایک لے کے صرف اس حوالے سے آپ اس پہ فخر کیا کریں کہ ظفر اللہ خان ایک پاکستانی تھا، ڈاکٹر عبدالسلام ایک پاکستانی تھا. آپ اس پہ فخر کیا کریں. سلسلہ یہ ہے کہ اگر حقیقت کی نظر سے آپ مرزا غلام احمد کی عقل کے اوپر ان کو پرکھیں گے، کریں گے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ بھی اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. یقین کریں میں آپ کے سامنے ہوں، زندہ بیٹھا ہوں، 23 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، بڑا سکون ملتا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سو انٹل دا نیکسٹ ون، ہم دوسرے اگلے پروگرام میں اس سے آگے سے پھر وہی شروع کریں گے. جی فاروق صاحب، آپ نے کوئی اس کے علاوہ جرنل جو سلسلہ ہے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اور تو بتائیں، اس پہ بات کریں، یا کوئی اگر کسی کا سوال ہے تو وہ لے لیں. فاروق آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے فاروق کے کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے. جی جزاک اللہ شیخ صاحب. اچھا، میرا خیال آپ کی آواز پھر کٹ گئی ہے. ہلو جی جی شیخ صاحب، آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے، پہلے درمیان میں رک گئی تھی. جی جی میری سائڈ پہ ہی ہوگا تھوڑا سا انٹرنیٹ کا پرابلم. بہرحال شیخ صاحب کالز لے لیتے ہیں، پھر کسی کا جی کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ، اور اگر شیئر. کوئی دوست یہ جو تحریریں ہم نے سامنے رکھی ہیں ان کے اوپر اگر کوئی اعتراض بھی کرنا چاہیں یا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ چیز لے لی جائے، جی تاکہ جو ٹاپک کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اسی کے اوپر ہو جائے، اور باقی پھر انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. یہ سیریز اسی طرح سے چلتی رہے گی. دوستوں لنک نیچے دیا جا چکا ہے، یہ فیس بک کے اوپر بھی اور باقی دونوں چینلز کے اوپر بھی، جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کلک آن دس لنک اور اسٹوڈیو میں آ کے آپ لوگ اپنا سوال کر سکتے ہیں. تو یہ ماڈریٹرز یہ کائنڈلی جس کسی کا بھی کوئی سوال ہو اس کو یہ لنک دے دیں تاکہ کال پہ آ جائیں اور آ کر سوال کر سکیں. اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی آپ کا سوال ہو، مزید کچھ دیر ہم لوگ آپ کے ساتھ لائیو بیٹھے ہیں، تو آپ آئیے، آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ سوال کیجئے، اور کوشش کیا کیجئے کہ جو دوست جن کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آرگومنٹ ہے، کوئی بات ہے ایسی کہ جو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی رہ جاتی ہے، تو وہ پھر شروع میں آ جایا کریں. وہ اینڈ پہ آتے ہیں اور اینڈ پہ آ کے کہتے ہیں جی ایک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ پیچھے گفتگو کیا ہوئی ہے، لیکن پھر بھی لے لیں ہماری بات، اس کو شامل کر لیں. نہیں جی نہیں، وہ تو آپ نے ہماری بات سنی کیوں نہیں ہے. اب اشارہ میرا سمجھ گئے ہوں گے، کچھ ایک دو پیارے پیارے کالرز ہیں وہ آخری منٹوں پہ آتے ہیں اور پھر آ کے جناب وہ اعتراضات کہ جی ہمیں یہ نہیں لیا. تو یہ کوشش کیا کریں آپ شروع میں آ جایا کریں. اچھا، جب تک آپ کے کالر نہیں ہیں میں کوئی ایک دو بات کر لیتا ہوں. جی شیخ صاحب ضرور ضرور. اوکے جی تھینک پلیز. نیٹ کے اوپر بعض احمدی دوست اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بعض چیزوں کو اور ہماری بعض باتوں کو لے کے اعتراض کی شکل میں، یا ایک ایسے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی بات اٹھائی ہے تو اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بڑی اچھی کاوش ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ چلیں کم از کم وہ اگر صحیح جواب نہیں دیتے یا ٹو دی پوائنٹ نہیں دیتے یا کسی دلیل کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ نہیں دیتے، چلیں کم از کم وہ کوشش تو کرتے ہیں. اچھی بات ہے. میں ان کو انکریج کروں گا کہ آپ ضرور کریں. ان میں سے ایک آج کل، میں نام تو نہیں ان کا جانتا اور لے بھی نہیں سکتا ان کا نام،
غلط، لیکن وہ ایک بزرگ ہے، بزرگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے وہ عمر میں 4-5 سال بڑے ہیں، غالباً ان کا تعلق لندن سے ہے۔ اچھا، وہ حضرت جو قصے کہانیاں انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں نا، سنے ہوئے ہیں یا اپنے بیٹھ کے، خاص طور پہ جوانی کے دور میں، وہ اسی کو اسلام سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی چیز تو میں ان کی خدمت میں نہایت احترام سے عرض کر دوں کہ میرے محترم، بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اسلامی کہتے ہیں نا، تو یہ ذہن میں رکھ لیں، میں جب اسلامی کہتا ہوں تو میں ہر اس چیز کو کہتا ہوں جو قرآن میں مذکور ہے۔ آپ جب کہتے ہیں تو آپ تاریخ میں روایات کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو آپ اسلامی بناتے ہیں۔ آپ کے لیے لازم ہے، اب یہاں پہ یہ ایک تھوڑی سی تصحیح کر دوں، مجھے پتہ ہے اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ میری ذات کے حوالے سے، کہ جی میں نے اگر یہ بات کی تو آپ کہیں جی کہ حدیث کو میں، بھائی حدیث جو ہے وہ مطلب اس کے بغیر آپ اسلام کی بات جو ہے، اگر یہ کرنا چاہیں، جو تفصیل ہم جاتے ہیں جن چیزوں کی، جو تشریحات ہیں ان میں جب ہم جاتے ہیں، ہم حدیث کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے۔ ایک چیز میں یہاں پہ اور واضح کرتا چلا جاؤں کہ معاذ اللہ رسول کریم نے زندگی اپنی خاموش رہ کے، چپ رہ کے نہیں گزاری ہوئی، ایک بھرپور زندگی گزاری ہوئی ہے، اور قرآن کی تعلیم کو جب سے وہ نازل ہوا اور آپ کے دنیا سے چلے جانے تک آپ اسی کا پرچار کرتے رہے، آپ سراپا قرآن تھے۔ تو وہ چیزیں جو بیان کی ہوئی ہیں ان سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، کسی طور پہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا جو بات بھی ہوگی اس کو پرکھنا ہم نے قرآن پہ ہے، اتھارٹی قرآن ہے، فائنل چیز قرآن ہے۔ آپ کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی بھی، یہ مولوی، مفتی، عالم، یہ وہ، دس اینڈ دیٹ، یہ نام نہاد مسیح موعود اور بہشتی مقبروں کے مالک بھی آپ کو جنتی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ چیزیں یہ ذہن میں رکھیے۔ بہت ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری اس بات سے اتفاق نہ کرے، وہ کہے جی نہیں جی ہم مانتے ہیں کہ فلاں چیز ہے، جی بشارت دی جا سکتی ہے، خواہش کی جا سکتی ہے، لیکن حتمی بات جس چیز کا فیصلہ اختیار اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی نہیں دخل دے سکتا، اس کا فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ سو اس لیے یہ چیز کہ جب وہ بزرگ اسلامی بات کرتے ہیں نا تاریخ کی روایات کو لے کے، تو یہ کہتے ہیں اس کو اسلام نہ کہا کریں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، جی وہ بشیر شاہ بات کرتا ہے تو بشیر شاہ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایک شیخ صاحب کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ سے کم پتہ ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بزرگوار کوئی حوالہ تو دے دیجئے۔ آپ نے شیخ صاحب وہ حوالہ آیا ہے نا، اچھا وہ تاریخ میں آیا ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں، آپ چیک کر لیں، وہ روایات میں آیا ہے تو آپ کر لیں چیک، وہ تو ذمہ داری ہماری ہوئی نا، یہ ان کی تھوڑی ہے۔ تو جب ان کے بزرگوار یہ کرتے رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ وہ کیا کریں؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں، میں نے اپنا فاروق ایک ابھی پوسٹ لگائی ہے کہ ایک جاہل کی موت سے نا ایک پورے عالم کی حیات ہوتی ہے، مطلب اس کو زندگی ملتی، آزادی ملتی ہے کہ ان کے چنگل سے اس سے چھٹ جاتا ہے۔ ایک جاہل کی موت سے اس کے نام کے ساتھ چاہے جو مرضی لگا ہوا ہو، مطلب کچھ بھی لمبے چوڑے دم چھلے لگے ہوئے، who cares کہ وہ کیا ہے کیا نہیں۔ اور ایک عالم، ایک پڑھا لکھا بندہ، اس کی موت سے پوری دنیا کی موت واقع ہوتی ہے، محروم ہو جاتی ہے دنیا اس کے علم سے۔ سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں
جب ہمارے پاس ایک کتاب ہے، میں نے وہ ایک اور پوسٹ لگائی تھی، اس پہ بہت سارے لوگ پھر وہی حالانکہ مطلب جس چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا اس کو گھسیڑ لاتے ہیں. وہ کیا میں نے ایک لگایا تھا کہ جو مطلب علم کے سرچشمے ہیں نا وہ دو ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری عقل ہے. اب اس کے اندر بھی حدیث گھسیڑ لائے، کہنے لگے جی آپ حدیث یہاں کیوں نہیں لکھی؟ بندہ ہے خدا، آپ خود اندازہ کرو حدیث کے معنی کیا ہے، بات کیا ہے کہ بات کو کہتے ہیں. میں جب قرآن کہہ رہا ہوں، قرآن خود کہتا ہے کہ میں آسن حدیث ہوں. قرآن سے بہتر حدیث کوئی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقل عطا کی ہے، جو ہمیں ممتاز کرتی ہے، یہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے، تفریق پیدا کرتی ہے ہمارے اور جانور کے اندر. مطلب جانور اور ہم بالکل ایک چیز ہے، فرق صرف اس کا ہے کہ وہ بیچارہ اظہار نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا، اپنی بات کہہ نہیں سکتا، اس کے پاس چوائس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. ہمارے پاس اختیار ہے. یہ سارا کام ہماری عقل ہے. آپ اس کو معاف کر دو، اس کو دبا دو، انسان کی جانور جیسی حیثیت ہے. جی اگر کوئی کالر آ گئے ہیں تو آپ ٹھیک ہے. جزاک اللہ شیخ صاحب. اس حوالے سے آپ چونکہ بات ویسے ہی کلیئر کر چکے ہیں تو یہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو اگنور کیا کریں. یہ کمنٹس میں ادھر ادھر بلا وجہ کا چھیڑ چھاڑ کرنے والے پیڈ لوگ ہوتے ہیں. اچھا مجھے کامنٹ نظر نہیں آتے، مزے کی بات ہے. مجھے فاروق کامنٹ میرے سامنے نہیں، آپ کی پوسٹوں پہ جو آ کے میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ کرتے ہیں. یس ظاہر سی بات ہے، نہیں انہیں حق ہے، لکھیں بڑی خوشی ہے، لکھیں جو جیت میں آئے لکھیں. جی ایسی کوئی بات نہیں. بالکل یہاں سے شو دیکھ کے جاتے ہیں، پورا موقف سن کے جاتے ہیں کہ بات کلیئر ہو بھی گئی ہے، پھر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. اچھا یار یہ دوبارہ سے چھیڑیں، ان کو ٹاپک سے ہٹائیں، تو لگے رہتے ہیں. کوئی نہیں، کوئی بات نہیں. ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ کالرز اگر کوئی، اب میں بتاتا چلوں چونکہ چند منٹ ہیں، تو اگر میں پھر پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر وہ کچھ صاحبان جو ہے نا اگر وہ آنا ہے تو پہلے ہی آ جائیں، پھر اینڈ پہ آ کے نہ آپ شور کیجیے گا جی ہمیں ٹائم نہیں ملا. یہ وہ بہرحال آتے ہیں جی، کالرز کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے کالر ہمارے ساتھ طاہر کمال. السلام علیکم رحمۃ اللہ. پیارے بھائی کہاں سے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہلو السلام علیکم. جی میرا سوال ہے طریق جدید کے بارے میں. وہ طریق جدید کیا ہے؟ مجھے جسٹ اس پہ وہ لرن کرنا تھا. جی جزاک اللہ. جی شکریہ. جی شیخ صاحب تحریک جدید کا پوچھ رہے ہیں جی، اس کا بتا دیں. یہ تحریک جدید اور وقف جدید دو تحریکیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے شروع کی تھیں. اب آل آف اے سڈن یہ چیز آ گئی تو اب میرے ذہن میں دو نہیں آ رہے. ایک تحریک ہے، اب I'm sorry ڈونٹ ٹیک می رانگ کہ بھئی وہ کون سی کس کے ساتھ ہے. یہ ہے کہ ایک تحریک میں یہ ہے، غالباً یہ تحریک جدید ہی ہے، کہ جس میں یہ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے نا یہ اس کے تحت آتا ہے. ایک وقف جدید تھی غالباً سادگی کے سلسلے میں یا یہ. تو یہ جتنے بھی ان کے مشنریز اور یہ جو مبلغین ہیں ان کی تحریک، مطلب if I'm not wrong، اگر میں غلطی پہ ہوں تو معاف کیجیے گا، میں دوبارہ چیک کر کے، میرے پاس صدر انجمن احمدیہ کے قواعد پڑے ہوئے ہیں. میں ایکچولی حافظ نہیں ہوں یا مناظر بھی نہیں ہوں کہ مجھے زبانی یاد ہو، لیکن بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا ہے. تو یہ چیز جو لوگ اس تحریک میں حصہ لیتے ہیں کہ یہ جو مبلغین جاتے ہیں ان کے لیے، اچھا یہ ان میں سے میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان کے چندہ جات جو ہیں یہ اوبلیگیٹری تو نہیں ہے لیکن سیمی اوبلیگیٹری ہیں، کہ مطلب آپ کے لیے لازمی نہیں ہے لیکن مطلب نصف لازمی ہے کہ آپ کو دینے ہوتے ہیں، اور اس کا وعدہ لکھوانا پڑتا ہے. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ عمر خان صاحب موجود ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ برادر عمر. ویلکم. مے بی عمر ول ہیلپ می آؤٹ اباؤٹ دس ون. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ہیں شیخ صاحب. ایک فاروق بھائی کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ عمر بھائی آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے سر. شیخ صاحب آپ نے ابھی شو کے شروعات میں 15-20 منٹ پہلے
आपने एक प्रोसेस बताया था कि हिंदू औरतें जो है ना दूसरे मर्दों के साथ जब जी प्रेगनेंसी के लिए, मेरे ख्याल में उसको हिंदी में उसको नियोग कहते हैं, नियोग कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस आपने जो बताया था कि क्या नाम है मिर्जा गुलाम कादियानी के हवालों से, क्या मिर्जा गुलाम कादियानी के आने से ये प्रोसेस हिंदुओं ने ख़त्म की कि नहीं की? और मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि मैं अबाउट फरवरी टाइम में मैंने एक आर्टिकल पढ़े थे दैट अबाउट 20 to 40% ऑफ हिंदू वुमेन अभी तक वो ये जो प्रोसेस है नेवन ये प्रैक्टिस करती हैं अभी तक। तो उनके आने से तो अखबारों में तो ख़त्म नहीं हुआ, तो अगर आप बता तो अगर इसकी वजाहत कर सकते हैं। बदकिस्मती से मैं आपसे अर्ज करूं, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। ये अर्ज कर दूं उमर खान के मिर्जा साहब ने सिर्फ लिखने की हद तक, और अपने कादियान के जो हिंदू थे ना, लाला मलावा मल और दूसरे ये सिर्फ उनको मतलब थोड़ा सा बुरा बनाने या गंदा करने के लिए, मतलब ये चीज जो है ये इसी के साथ एक्चुअली ये सब्जेक्ट इन्होंने पंडित दयानंद सरस्वती को, ये जो थे ना पंडित दयानंद, उनको इन्होंने बकायदा तौर पे एड्रेस करके लिखी थी ये चीजें कि तुम्हारे अंदर ये सारा कुछ पाया जाता है। ये बड़ी महदूद, ये आम पब्लिक तक बात गई नहीं है, ये आम पब्लिक तक गई नहीं है। अगर तो किसी एक पब्लिक तक भी ये बात चली जाती तो फिर भी हम कहते कि मिर्जा साहब ने अपना पैगाम दुनिया को दिया है। ये तो आपने अपनी जिदबाजी और उनके साथ जैसे होता है ना कि दो कोई इंटेलेक्चुअल्स या दो पहलवानों की जब एक बात हो रही होती है किसी बंद जगह के अंदर, तो दुनिया तो नहीं देख रही उसको। एक होता है कि आप उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, पब्लिकली करते हैं कि दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है। जैसे हम पब्लिक गैदरिंग करते हैं, कोई पब्लिक शो करते हैं, या ऐसी चीजें होती हैं। और एक होती है बंद माहौल में, सिर्फ उन्हीं बंदों के महदूद होती है, उनकी ज़ातों तक महदूद होती है। तो ये मिर्जा साहब ने किया, तो इसलिए किसी आम बंदे को तो पता लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका असर होता तो कुछ छोड़ भी जाता। मैसेज ही नहीं गया हुआ, बदकिस्मती ये है। और ना इनकी इंटेंशन, कोई ऐसी चीज भी नहीं नजर आती जिसमें हमें इनकी इंटेंशन नजर आए कि भाई ये किसी इन्होंने कोई जो था सिलसिला, इन्होंने उनकी पब्लिक तक पैगाम पहुंचाना था, ये भी चीज नहीं हुई जी। अच्छा शेख साहब, एक और क्वेश्चन है मेरा, और वो क्वेश्चन ये है कि मतलब इंग्लिश, आई एम जस्ट गोना से इट इन इंग्लिश, माय उर्दू इज नॉट दैट ग्रेट, बट मिर्जा साहब goes in very much detail about this process. मतलब उन्होंने एक पेज या एक पैराग्राफ नहीं लिखा इसके ऊपर, उन्होंने मेरे ख्याल में 5-6 पेजेस इसके बारे में, and I forget what रूहानी खजाइन it's in, मतलब इन्होंने पूरे वेरी डिस्क्रिप्टिव, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस जमाने में मतलब कलर प्रिंटिंग कॉपी नहीं थी, नहीं तो मिर्जा गुलाम कादियानी वो भी छाप देते। तो वाई इन कादियानियों को एक सजेशन मेरा ये है कि एटलीस्ट ये चैप्टर पढ़ लें रूहानी खजाइन, इफ यू कैन टेल देम व्हाट वॉल्यूम इट इज, व्हाट बुक इट्स फ्रॉम, दैट्स eluding me right now, मतलब मेरे ज़हन से बाहर है वो, तो उनको पढ़ लेनी चाहिए। ये 6 पेजेस बड़े डिस्क्रिप्शन के साथ मिर्जा कादियानी ने इसके बारे में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है, बल्कि एक वाकया तो बाकायदा तौर पे, जैसा कि मैंने अपनी गुफ्तगू में भी कहा उमर, कि इस तरह से बयान करें जैसे मिर्जा साहब उनकी चारपाई के नीचे लेटे हुए हों, या दरवाजे की जैसे होती है ना थोड़ी सी जगह, तो उसमें से देख रहे हों। बाकायदा वो सीन इन्होंने पूरी अक्कासी की हुई है। I'm sorry, जबरदस्त नहीं, सीरियसली ये मजाक के अलावा भी एक बात है जी, जिस तरह की शख्सियत है उनकी, जिस तरह का कैरेक्टर है, मैं इंतहाई मादर से कह रहा हूँ, इनका कोई पता नहीं है कि इन्होंने कोई इस तरह की कोई कार्रवाई कर दी है। मैं ये बड़े शेख साहब, अब मैं अल्फाज पे काबू रखते हुए ये कह रहा हूँ, हो सकता है ये है भी है। आप देख लें कि कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों की प्राइवेसी में टांग घुसाने वाली। उन्होंने किसी के घर के मामला चल रहे हैं, वो उसमें अपना वो कर रहे हैं, ये कर भी बैठे हो। अगर आप मुझे मतलब कहेंगे तो मैं
کسی پروگرام میں وہ لے آؤں گا باقاعدہ اسکین پیجز یا کتاب میرے پاس پڑی یا میرے پیچھے شیلف کے اندر. مطلب وہی بات ہے نا کہ میں زبانی تو نہیں یاد رکھتا ہوں کوئی چیزوں کو، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ میں صفحہ نہیں بتا سکتا لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ کیا پڑھا ہوا ہے. بالکل مرزا صاحب باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں، اس پر بندے کو شرم حیا بھی دلاتے ہیں کہ تجھے کچھ نہ آئی، تیری بیوی یہ وہ دس اینڈ دیٹ. I will bring, I think next time فاروق مجھے یاد دلا دیے، I will bring that page and I'll read it out for you for that. لیکن to be honest یہ کسی بھی شریف آدمی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرے. میں مطلب ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہوئے نیچے مطلب ہمارے بزرگ کو بہن بیٹی بھی سن رہی ہوگی تو ہمیں یہ بھی جھجک آ رہی ہے جائے کہ آپ لکھ رہے ہیں اور وہ پبلک میں جائے گی. ویسے میں شکر کرتا ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ دا ریئیکشن واز دس کہ اگر وہ چیز عام پبلک نے پڑھی ہوتی تو شاید مرزا صاحب کو کوئی مسلمان نہیں تو کسی ہندو نے ایسی کی تیسی کر دینی تھی. تو وہ لگتا ہے وہ گئی نہیں ہے پبلک تک. آنیسٹلی اسپیکنگ ہی واز لکی. ادروائز یار کیسے ہم کسی کی عورتوں کے بارے میں اس طرح کی حرکتیں، وہ ایک عمر وہ بشیر شاہ کے پیچھے پڑے ہوئے میں جن کا بابا جی کا پہلے ذکر کر رہا تھا، وہ بات لے کے چلے ہیں جی. ایک شیخ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ محمدی بیگم کی فیلنگز ہرٹ ہوئی تھی جب مرزا غلام احمد نے اپنا رشتہ بھیجا تھا، تو ان کی فیلنگ کیوں ہرٹ ہوئی؟ مطلب وہ آپ اندازہ کرو کہ ان کو غصہ آ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد نے اگر 55 سال کی عمر میں ایک چھوٹی بچی مطلب 13-14 سال کی محمدی کا رشتہ بھیجا تو اس کی کون سی فیلنگ آ گئی، کون سی ہرٹ ہو گئی. اور اس کی ساتھ جا کے مثال جن کے ساتھ دے رہا ہے، میں تو اس کے یہاں کوٹ بھی نہیں کر سکتا. میرا مطلب یہ حال ہے ان لوگوں کا یار. کم از کم اب سوچ ہی لیں کسی چیز کو کسی کے ساتھ ملانے کی. پوری زندگی اس میں کلٹ میں گزار دی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. مجھے نہیں پتا آپ جن کا بھی ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہی چیز ہے، ہم نے اکثر رویہ یہی دیکھا ہے کہ پھر وہ ایک چیز میں بس رہ کے نا تو وہ عادت سی ہو جاتی ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرتے چلے جائیں، سوچنا نہیں سمجھنا نہیں، عقل پہ تالا لگا کے اس کو. بہرحال یہ چلتا ہے جماعت کے اندر یہ سسٹم. لاسٹ ہم کالر لے لیتے ہیں. عمر بھائی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، تھینک یو. یہ آخری ہوگا ہمارے شو کا کالر، اس کے بعد انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے پہ اس کا اختتام کر دیں گے کیونکہ اس کے اندر کلوز ٹاپک پہ بات ہوتی ہے، اسی کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی پہ رکھیں زیادہ. آج یہ کرشن کنہیا کے حوالے سے ان کے جو کارنامے موصوف کے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گا. نیکسٹ بھی آئے گا اس کا ایپیسوڈ انشاءاللہ 14ویں میں مزید بات چلے گی. بہرحال لاسٹ کالر لے لیتے ہیں جی AR خان صاحب، اور اس کے بعد آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چلیں گے جی. محترم آپ اسکرین پہ ٹچ نہ کریں، آپ فرمائیے جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ذل اور بروز یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ ہاں یہ تو ظاہر ہے کہ راجا کرشن سے ہی لیا ہوگا. ذل اور بروز جو ہے تناسق کی جو اوگون کا جو ایک ہے فلسفی، اسی سے ہو سکتا ہے ادھر سے لیا ہو انہوں نے. جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ صاحب. بہرحال اس حوالے سے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. تھینک یو. انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی کسی بھی چیز کے اس کے بارے میں کامنٹ ہو تو آپ فاروق کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں کہ کسی سبجیکٹ کے اوپر بات کی جائے تو اس کی بھی آپ سجیشن جو ہے یہ زیتون FM آفیشیل Gmail پہ اوپر آپ ای میل کر کے بتا سکتے ہیں، اور ہم آپ کی سجیشنز کو آنر کریں گے. اور آپ کے اگر کوئی کویسچنز ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وی وڈ لو ٹو آنسر دیٹ ون. جی شیخ صاحب کا نمبر بھی ہے. شیخ صاحب اپنے اوپر بھی یہ تھوڑی سی خاکسار ای میلز پڑھ کے تھک جاتا ہے تو یہ مذاق کروں. الحمدللہ شیخ صاحب ایکٹیو بیٹھے ہوتے ہیں جی ہمیشہ. اگر کوئی زیادہ وہ ہو بات آپ ڈائریکٹ کرنا چاہیں تو یہ فون نمبر ہے شیخ صاحب کا. واٹس ایپ بھی اسی کے اوپر ہے. آپ لوگ بالکل بے فکر ہو کے اس پہ رابطہ اپنی بات دل کی آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ کا نام یقیناً صیغہ راز میں رکھا جائے گا. یہ چیز الحمدللہ اسٹیبلشڈ ہے کہ جو بھی بات آپ بتائیں گے آپ اس میں جتنا کہیں گے اتنی پبلک کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی بات آپ کی انشاءاللہ وہ نہیں ہوگی. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے اپنے پیارے رشتہ داروں عزیزوں دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے گا. عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کیجیے گا. اپنے ہوسٹ دوست